Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahlan wa sahlan Iqra Mahadul Hafizat Bishawar Shari Warsat. जमात दहम ए मजमून मुख्तसरुल क़ुदूरी सबक नंबर 7। आज अपनी किताब का आगाज़ करेंगे, तो किताब की तरफ देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। क़ाल शेखुल इमामुल अजल्लुज़ ज़ाहिदु अबुल हसन अहमद इब्न मुहम्मद इब्न जाफ़रिल बगदादील मारूफ़ बिल क़ुदूरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है। वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, और नेक अंजाम है परहेज़गारों के लिए। वस्सलातु वस्सलामु, दुरूद व सलामती हो अला रसूली, उसके रसूल पर जो कि मोहम्मद है, वालिही, और उसके आल पर, और तमाम के तमाम सहाबा पर। क़ाल, फरमाया, अश्शैखु, शेख इमामुल अजल्लुज़ ज़ाहिदु, अपने वक्त के शेख इमाम यानी कौम के मुक़्तदा ने, जो कि ज़ाहिद अबुल हसन इब्न अहमद इब्न मुहम्मद इब्न जाफ़र बगदादी है, और जो कि मशहूर है क़ुदूरी निस्बत के साथ। किताब तहारा, इससे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से लेकर अजमईन तक की सारी तहक़ीक़ आप लोग हिदायतुन नहव में पढ़ चुके हों। क़ाला शेखुल इमामुल अजल, तो शेख बूढ़े को कहा जाता है, यानी ऐसा आदमी जो 50 साल से ऊपर हो, और इस्तिलाह के एतबार से हर उस शख्स को कहते हैं जो लोगों की नज़र में इल्म, फ़जीलत और मर्तबे के लिहाज से बड़ा हो, अगरचे वो उम्र में छोटा क्यों ना हो। अल इमाम, इमाम यानी पेशवा, मुक़्तदा यानी जिसकी इक़्तिदा की जाए। तो फ़ुक़हा अहनाफ़ के नज़दीक जब लफ्ज़ इमाम मुतलक बोला जाए तो इसे इमाम अबू हनीफ़ा मुराद होते हैं, लेकिन यहाँ पर इमाम क़ुदूरी मुराद है। आप किताब तहारा, क़ाल अल्लाह तआला, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैनि व फ़र्ज़ु तहारति ग़स्लुल अअज़ाइ सलासति व मसहुर रअसि वल मिरफ़क़ानि वल कअबानि तदख़ुलानि फ़ी फ़र्ज़िल ग़स्लि इंद उलमाइन सलासति खिलाफन लिज़ुफ़र। किताब तहारत, ये किताब है तहारत के बयान में, पाकी के बयान में। क़ाल अल्लाह तआला, अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इज़ा क़ुमतुम इलस्सलाति, जब तुम खड़े हो जाओ नमाज की तरफ, फ़ग़सिलू वुजूहकुम, तो अपने चेहरों को धो, व अयदियकुम, और अपने हाथों को, इलल मराफ़िक़ि, कहुनियों तक, वम्सहू बिरुऊसिकुम, और अपने सरों का मसह करो, व अर्जुलकुम इलल कअबैनि, और अपने पाँव को टखनों तक धो। फ़र्ज़ तहारति, बस तहारत में फ़र्ज़, तहारत के फ़र्ज़, ग़स्लुल अअज़ाइ सलासति, 3 अज़ा का धोना, ग़स्लुल अअज़ाइ सलासा, 3 अज़ा का धोना, व मसहुर रअसि, और सर का मसह करना, वल मिरफ़क़ानि वल कअबानि, और दोनों कोहनियाँ, वल कअबानि, और दोनों टखने, तदख़ुलानि, दाखिल है, फ़ी फ़र्ज़िल ग़स्लि, धोने के हुक्म में, इंद उलमाइन सलासति, हमारे उलमाए सलासा, हमारे 3 उलमा के नज़दीक। 3 उलमा से मुराद अबू हनीफ़ा, इमाम अबू यूसुफ़ और इमाम मोहम्मद, हमारे अइम्मा सलासा के नज़दीक। खिलाफन लिज़ुफ़रा, इसमें इख्तिलाफ़ है इमाम ज़ुफ़र का। किताब तहारा, ये बात याद रखिए कि हमारे बुज़ुर्गों का तरीका है कि किताब के अंदर एक जैसे जो मसाइल हो उनको इकट्ठा यकजा ज़िक्र करते हैं किताब के उन्वान के तहत। तो इस सिलसिले में जो एक जिन्स के मसाइल हो तो उसे किताब का उन्वान देते हैं, और उसके नीचे जो उन्वान आता है यानी जिसमें एक नौ के मसाइल बयान हो तो उसे बाब से ताबीर करते हैं, यानी बाब के उन्वान के तहत उसे ज़िक्र करते हैं। और फिर उसके बाद अगर बाज़ जुज़ियात को माक़बल से मुमताज़ करना हो तो उसे फ़सल से ताबीर करते हैं। यहाँ पर यानी किताब जो मौजूद है मुख्तसरुल क़ुदूरी, इसमें फ़सलें तो नहीं, लेकिन साहिब क़ुदूरी किताब ज़िक्र करते हैं जिसमें
ایک جنس کے مسائل ہوتے ہیں اور پھر اس جنس کے تحت مختلف انواع کے مسائل ذکر کیے جاتے ہیں اور اسے پھر باب کے عنوان کے تحت صاحب قدوری ذکر کرتے ہیں. جس طرح یہاں پر کتاب طہارت کے متعلق مسائل ہے، ایک ہی جنس کے مسائل، تو اسے کتاب طہارت کے نام سے موسوم کیا. پھر آگے طہارت کے تحت جتنے مسائل آئیں گے، مثلا وضو، غسل، اس طرح باقی مسائل کنویں کے بیان میں یا کسی اور بیان میں جو کہ پاکی کے متعلق ہی ہو، تو اسے پھر باب کے عنوان کے تحت ذکر کریں گے. کتاب طہارت، تو طہارت کا معنی ہے پاکی حاصل کرنا، اور کتاب کا معنی ہے کسی چیز کا جمع کرنا، یعنی کتابت دونوں کا ایک ہی معنی آ سکتا ہے کہ کسی چیز کا جمع کرنا. اور کتاب کا نام کتاب اس لیے رکھا کہ اس میں حروف جمع ہوتے ہیں، اور اس طرح کتاب مکتوب کے معنی میں بھی بولا جاتا ہے، جس طرح کہ خلق مخلوق کے معنی میں بولا جاتا ہے. اور اصطلاح میں کتاب کی تعریف گزر چکی کہ مسائل کے اس مجموعے کو کہتے ہیں جو مستقلاً معتبر ہو اور مختلف انواع پر مشتمل ہو، یا مختلف انواع پر مشتمل نہ بھی ہوں تب بھی کتاب ہی کہتے ہیں. تو چونکہ یہ کتاب طہارت کے متعلق ہے، یعنی پاکی حاصل کرنے کے متعلق، تو اس کتاب میں پاکی کا بیان ہوگا، یعنی وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ، اسی طرح مختلف نجاستیں جو کپڑے یا بدن پر لگ جائے تو ان کو پاک کرنے کا طریقہ، یہ سب کچھ اس کتاب کے تحت بیان ہوگا. اس کتاب میں ان چیزوں کا بیان ہوگا. کتاب طہارت میں 3 ترکیبی احتمال ہے. پہلا احتمال تو یہ کہ کتاب طہارت یہ مبتدأ محذوف کی خبر ہو، یعنی اس کے لیے مبتدأ محذوف حاذا نکالیں، حاذا کتاب طہارت، کہ یہ طہارت، یہ ہے طہارت کی کتاب، تو حاذا مبتدأ محذوف، کتاب و مضاف، الطہارت مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر حاذا کے لیے خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. دوسری ترکیب کہ کتاب طہارت ھذا، کہ اس کے لیے ہم محذوف خبر نکالیں، کتاب طہارت مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، اور ھذا اس میں اشارہ اس کے لیے خبر، تو مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا کہ کتاب طہارت یہ ہے. تیسری ترکیب یہ کہ اس کو ہم منصوب پڑھیں کتابت طہارت، تو پھر اس صورت میں یہ مفعول ہوگا فعل محذوف کا. فعل محذوف ہمارے پاس اقرأ بھی آ سکتا ہے اور خذ بھی آ سکتا ہے، یعنی خذ کتابت طہارت یا اقرأ کتابت طہارت، کہ تم پڑھو کتابت طہارت، یعنی اس کتاب کو جو کہ طہارت کے بیان میں ہے. تو اقرأ فعل محذوف، انت ضمیر اس کا فاعل، کتاب مضاف، الطہارت مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر اقرأ یا خذ فعل کے لیے مفعول بہ. چونکہ یہ کتاب طہارت کے بیان میں ہے اور کتاب فقہ سے متعلق ہے جس میں بندوں کے افعال کے احوال سے بحث کی جاتی ہے، یعنی بندے جو کام کرتے ہیں ان کاموں کے احوال کے بارے میں اس فقہ میں بحث کی جاتی ہے. پھر افعال کی 2 قسمیں ہیں، پہلی قسم عبادات اور دوسری قسم معاملات. اور عبادات معاملات سے پہلے بیان کرنے چاہیے. تو عبادات میں سے سب سے افضل چونکہ نماز ہے، کیونکہ نماز ارکان اسلام کا ستون ہے، اس لیے مصنف رحمہ اللہ نے اسے ساری عبادتوں پر مقدم رکھا. اور مشروط کا وجود شرط کے پائے جانے پر موقوف ہے، اور نماز کی سب سے اہم شرط طہارت یعنی پاکی ہے، اور طہارت کا اطلاق وضو، غسل اور تیمم سب پر ہوتا ہے. اس بنا پر کتاب طہارت کو کتاب الصلاۃ پر مقدم کیا گیا. پھر طہارت کی بہت سی قسمیں ہیں، اور طہارت و پاکی مختلف انواع کی ہوتی ہے، مثلا کپڑے کی پاکی، بدن کی پاکی، مکان کی پاکی، اور اس طرح طہارت صغریٰ یعنی معمولی درجے کی پاکی، اور طہارت کبریٰ بڑے درجے کی پاکی، پانی کے ذریعے پاکی حاصل کرنا، مٹی کے ذریعے پاکی. تو یہاں طہارت لفظ مفرد اس لیے لایا گیا کہ طہارت مصدر ہے، اور مصدر نہ تثنیہ ہوتا ہے نہ جمع. تو اس قول کا تقاضا یہی ہے کہ مصدر کی جمع صحیح نہ ہو، مگر درست یہی ہے کہ جمع نہ لانا راجح اور جمع لانا یہ مرجوح ہے. قال اللہ تعالی، صاحب قدوری نے اپنی کتاب کا آغاز آیت کریمہ سے کیا برکت حاصل کرنے کے لیے. تو اس آیت میں وضو کا ذکر ہے. پیچھے ہم نے پڑھ لیا کہ طہارت
کی دو قسمیں، طہارت صغریٰ، طہارت کبریٰ۔ طہارت صغریٰ یعنی وضو اور طہارت کبریٰ یعنی غسل۔ تو صاحب کتاب نے وضو کا ذکر غسل سے پہلے فرمایا۔ اس کی وجہ یہ کہ وضو کے بارے میں آیت مبارکہ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تعلیم میں پہلے وضو کا ذکر ہے، تو مصنف رحمہ اللہ نے اس کی اتباع کرتے ہوئے اپنی کتاب میں بھی سب سے پہلے وضو کا ذکر کیا۔ اور اس طرح دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ غسل کے مقابلے میں وضو کی ضرورت زیادہ ہوا کرتی ہے، اسی لیے مصنف رحمہ اللہ نے وضو کو غسل پر مقدم کیا۔ قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، کہ ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو اپنے چہرے کو دھو اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک۔ تو یہاں پر قمتم جب تم کھڑے ہو جاؤ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، کہ ایمان والو جب تم کھڑے ہو جاؤ، تو کھڑے ہونے سے مراد ارادہ کرنا ہے، یعنی یہاں پر قیام بول کر ارادہ قیام مراد ہے۔ اور عربی میں ایسا ہوتا ہے کہ فعل بول کر وہاں پر ارادہ فعل مراد ہوتا ہے۔ تو اس آیت میں بھی اللہ نے فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو فاغسلوا وجوہکم، آگے پھر وضو بیان ہو رہا ہے کہ تو پھر تم وضو کر لو۔ تو اس طرح نہیں ہوتا کہ انسان جب نماز کے لیے کھڑا ہو جائے اور نماز کی جگہ پر کھڑا ہو جائے تب وضو کرتے ہیں، بلکہ اسی طرح کیا جاتا ہے کہ جب نماز کا ارادہ کوئی کر لے تبھی وضو کرتے ہیں۔ تو یہاں پر قمتم سے مراد ارادہ قیام، یعنی جب تم نماز کا ارادہ کرو تو وضو کر لو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو تو تم اپنے چہروں کو دھو لو اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھو لو اور اپنے وامسحوا برؤوسکم، اپنے سر کا مسح کر لو، وارجلکم الی الکعبین۔ اب یہاں پر ارجل کا عطف رؤوس پر نہیں، کیونکہ ارجل سے پہلے واو حرف عطف ہے اور واو حرف عطف آتا ہے کہ اس کے ما بعد والا ما قبل کے حکم میں شامل ہو، لیکن یہاں پر ارجل کا عطف رؤوس پر نہیں، ورنہ رؤوس مجرور ہے، رؤوس پر بحرف جر داخل ہے، حرف جر کی وجہ سے رؤوسکم مجرور پڑا اس کو، لیکن ارجل منصوب ہے، تو اس کا عطف ہم نے رؤوس پر نہیں کرنا بلکہ ارجل کا عطف وجوہ یا ایدیہ پر کرنا ہے۔ تو سر کے لیے مسح کا حکم بیان ہوا اور وجوہ اور ایدیہ کا حکم دھونے کا ہے، تو جب ارجل کا حکم عطف بھی ہم وجوہ پر کریں گے، ارجل کا عطف بھی وجوہ پر ہوا تو اس کے لیے بھی دھونے کا حکم آیا۔ تو معلوم ہوا کہ پاؤں کو وضو میں دھونا ہے نہ کہ مسح کرنا، کیونکہ اگر ہم ارجل کا عطف رؤوس پر کریں تب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کا بھی مسح کرو، حالانکہ وضو میں پاؤں کا مسح کرنا نہیں بلکہ پاؤں کو دھونا ہے۔ تو معلوم یہی ہوا کہ ارجل کا عطف وجوہ یا ایدیہ پر ہے، چونکہ وجوہ اور ایدیہ کے لیے دھونا ثابت ہے، فغسلوا وجوہکم وایدیکم، لہٰذا ارجلکم کے لیے بھی دھونا ہی ثابت ہوگا۔ فرض طہارت، طہارت کی فرائض، طہارت کی فرض، تو وضو میں کچھ چیزیں ضروری ہے کہ اگر ان کو چھوڑ دیں تو وضو ہی نہیں ہوگا۔ تو ایسی چیز جس کے چھوڑ دینے سے وہ عبادت ہی ادا نہ ہو، وہ عبادت ہی نہ ہو تو وہ فرض کہلاتی ہے۔ فرض کی یہ تعریف بھی کہ فرض اس حکم کو کہتے ہیں جو ایسی دلیل قطعی سے ثابت ہو جس میں کوئی شبہ نہ ہو۔ دلیل قطعی مثلاً قرآن سے ثابت ہو، آیت قرآنیہ سے، اور یا ایسی حدیث سے ثابت ہو جو کہ تواتر سے ثابت ہو اور اس میں کسی تعویل کا احتمال نہ ہو۔ تو فرض اس حکم کو کہتے ہیں جو ایسی دلیل قطعی سے ثابت ہو جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہ ہو۔ اور فرض کا حکم یہ کہ اس کے کرنے والا مستحق ثواب اور اس کو چھوڑنے والا مستحق عقاب ہوگا۔ تو یہاں پر بھی ہے کہ وضو میں کچھ چیزیں ضروری ہے کہ اگر ان کو چھوڑ دیا جائے تو وضو ہی ادا نہ ہوگا، تو پھر ایسی چیز جس کے چھوڑ دینے سے عبادت ہی ادا نہ ہو وہ فرض کہلاتی ہے، چاہے وہ جان بوجھ کر چھوڑ دیں یا اسے بھول کر چھوڑ دیں، یعنی عمدن ہو یا نسیانن اس کو چھوڑ دیں تو یہ پھر وہ فرض ادا نہ ہوگا۔ اب وضو میں کون سی چیزیں فرض ہیں؟ تو جن 4 کا ذکر قرآن میں موجود ہے تو یہ ہمارے پاس فرض ہے۔ قرآن میں 4 چیزوں کا ذکر ہے، فغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، 3 اعضاء کا دھونا اور ایک عضو یعنی سر کا مسح کرنا
قرآن سے ان 4 چیزوں کا ثبوت ہے کہ یہ 4 چیزیں فرض ہیں۔ تو پہلی چیز ہمارے پاس فغسلوا وجوہکم، پیشانی کے بالوں سے لے کر توڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ ہمارے پاس وجہ میں آ جاتا ہے، وجوہ میں آ جاتا ہے کہ چہرے کو دھونا۔ چہرے کی حد یہی کہ پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک اس کا دھونا فرض ہے۔ تو اگر اس کے درمیان کوئی بھی جگہ دھونا رہ جائے، چاہے وہ آمدن ہو یا نسیانن، تو وضو ادا نہ ہوگا کیونکہ اس کا دھونا فرض ہے۔ اس طرح ایدیکم الی المرافق، ہاتھوں کا دھونا، تو ہاتھوں کا دھونا بھی کوہنیوں تک، اور اس طرح پھر سر کا مسح اور پاؤں کو ٹخنوں تک دھونا۔ ففرض الطہارت غسل الاعضاء، پس وضو کا فرض 3 اعضاء کا دھونا۔ غسل، تو اگر یہ غین کے ضمے کے ساتھ ہو یعنی غسل آ جائے تو وہ پانی مراد ہوگا جس سے غسل کیا جائے، اور اس طرح تمام بدن کے دھونے کو بھی غسل کہا جاتا ہے۔ اور اگر غسل کسرے کے ساتھ ہو، غین کے کسرے کے ساتھ، تو وہ چیز جس سے غسل کیا جائے، اور غسل کسی عضو کو یعنی غین کے فتحے کے ساتھ بمعنی دھونا۔ والمرفقان والکعبان تدخلان فی فرض الغسل عند علمائنا الثلاثہ۔ اب اس میں اختلاف ہے علماء کا، تو علماء ثلاثہ جہاں پر راجح مطلقاً تو اس سے مراد امام ابو حنیفہ، امام محمد اور امام ابو یوسف ہوتے ہیں۔ تو اختلاف ہے علماء کا کہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں فرما دیا کہ اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو۔ اب یہ کوہنیاں اور ٹخنے دھونے کے حکم میں شامل ہے یا نہیں، تو اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ ہمارے ائمہ ثلاثہ یعنی امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد، یہ تینوں فرماتے کہ ان کا دھونا فرض ہے۔ فرض الغسل عند علمائنا الثلاثہ، ہمارے علماء کے نزدیک ان کا دھونا فرض ہے۔ البتہ ایک اور امام ہے امام زفر، یہ بھی امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں اور فقہ کے بڑے یعنی کافی بڑے عالم ہیں یہ، تو یہ فرماتے کہ ٹخنوں کا دھونا فرض نہیں، اس طرح کوہنیوں کا دھونا بھی فرض نہیں۔ کوہنی تک دھو لو، کوہنی کا دھونا فرض نہیں، اس طرح ٹخنوں تک دھو لو، ٹخنوں کا دھونا امام زفر کے نزدیک فرض نہیں۔ مثلا ایک آدمی نے وضو میں ٹخنوں کو نہیں دھویا تو ہمارے نزدیک تو وضو ہی نہیں ہوا، جبکہ امام زفر رحمہ اللہ فرماتے کہ اس کا وضو ہو گیا کیونکہ دھونا ہی فرض نہیں تھا۔ جب دھونا ہی فرض نہیں تو پھر وضو بھی اس کا ہو گیا۔ امام زفر رحمہ اللہ کی دلیل سے پہلے 2 لفظوں کو سمجھ لیں، ایک ہے غایہ اور ایک ہے مغیہ۔ غایہ تا کے ساتھ لکھا جاتا ہے غایت، اور دوسرا مغیہ۔ تو کلام میں کسی چیز کی حد بیان کی جائے، جس چیز کی حد بیان کی جاتی تو وہ مغیہ اور حد کو غایہ کہتے ہیں۔ اب جس طرح اس مثال میں دھونے کا حکم ہے اور حد بھی بیان ہو رہی ہے، تو ہاتھ دھونے کا حکم مغیہ اور اس کی حد کوہنیاں، تو یہ کوہنیاں غایہ کہلائے گی۔ تو ایدی ہمارے پاس مغیہ اور مرفقین غایہ، اسی طرح ارجلکم میں ہاتھوں پاؤں کا دھونا مغیہ اور ٹخنے یعنی کعبین یہ ہمارے پاس غایہ میں شامل ہوگا۔ تو امام زفر کی دلیل یہ ہے کہ غایہ مغیہ کے حکم میں شامل نہیں ہوتا، غایہ مغیہ کے اندر داخل نہیں ہوتا۔ تو ہاتھوں کا دھونا چونکہ مغیہ ہے اور کوہنیاں غایہ ہے، لہٰذا غایہ مغیہ کے حکم میں شامل نہیں ہوگا۔ جب حکم میں شامل نہیں، لہٰذا ہاتھ کوہنیوں کا دھونا اور ٹخنوں کا دھونا وضو میں فرض نہیں۔ یعنی جب کسی چیز کی انتہا ذکر کی جائے تو اس میں خود انتہا داخل نہیں کیا جاتا، جس طرح کہ قرآن میں ارشاد ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، اور پورا کرو روزے کو رات تک، چونکہ اس مثال میں غایہ مغیہ کے حکم میں داخل نہیں، کیونکہ روزہ شام تک رکھا جاتا ہے، یعنی ثم اتموا الصیام الی اللیل، صیام ہمارے پاس مغیہ اور لیل ہمارے پاس غایہ ہے۔ جس طرح یہاں پر غایہ مغیہ کے حکم میں شامل نہیں، یعنی روزہ رات کو نہیں رکھا جاتا بلکہ رات تک رکھا جاتا ہے، لہٰذا جس طرح وہاں پر شامل نہیں تھا حکم میں، اسی طرح اس آیت کریمہ میں بھی غایہ مغیہ میں شامل نہیں ہوگا۔ جبکہ ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں، ائمہ ثلاثہ کی دلیل اور امام زفر کو جواب دیتے کہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ غایہ مغیہ کے حکم میں داخل نہ ہو، بلکہ ضابطہ یہ ہے، قاعدہ یہ ہے کہ اگر غایہ مغیہ کی جنس میں سے ہو تو وہ حکم میں شامل ہوگا،
اور اگر غایہ مغیہ کی جنس میں سے نہ ہو تو حکم میں بھی داخل نہ ہوگا۔ اب یہاں پر کوہنیاں چونکہ ہاتھ کی جنس میں سے ہیں اور ٹخنے بھی پاؤں کی جنس میں سے ہے، لہٰذا دونوں حکم میں شامل ہوں گے۔ جب غایہ مغیہ کی جنس میں سے ہے تو حکم میں بھی شامل ہوگی، اور ہاتھ کا حکم دھونا ہے، لہٰذا کوہنی کا حکم بھی دھونا ہی ہوگا۔ اسی طرح پاؤں کا حکم ہے دھونے کا، لہٰذا ٹخنے بھی پاؤں کے دھونے کے حکم میں شامل ہوگی۔ اب دن اور رات یہ ہمارے پاس دونوں الگ الگ جنس ہے، رات دن کے جنس میں شامل نہیں اور دن رات کے جنس میں شامل نہیں۔ جب یہ دونوں ایک جنس نہیں، لہٰذا وہاں پر یعنی سماتم الصیام الی اللیل میں رات دن کے حکم میں بھی شامل نہ ہوگا۔ تو ائمہ ثلاثہ کی دلیل کا خلاصہ یہی ہوا کہ غایت کی دو قسمیں ہیں، ایک غایت اسقاط اور ایک غایت امتداد یا غایت اثبات۔ غایت اسقاط اسے کہا جاتا ہے کہ جہاں پر غایہ مغیہ کی جنس میں سے ہو، دونوں کی جنس ایک ہو، تو وہاں پر حکم کو ما بعد سے یعنی ماورائے غایہ سے ساقط کرنے کے لیے آئے گا۔ اب جس طرح آیت میں ہاتھ کا اطلاق ہاتھ کو دھونے کا حکم ہے اور پاؤں کو دھونے کا حکم ہے، تو ہاتھ کا اطلاق انگلیوں سے لے کر بغل تک ہوتا ہے، چونکہ آیت میں غایت کو ذکر کر دیا، الی المرافق، مرافق کو ذکر کر دیا، اور مرافق کوہنیوں کو کہتے ہیں، تو کوہنیوں سے اوپر کے حصے کو دھونے کے حکم سے ساقط کرنے کے لیے اس طرح کیا گیا۔ اگر یہ غایت ذکر نہ کیا جاتا تو ہاتھوں کا دھونا بغلوں تک پھر ضروری ہوتا، حالانکہ وضو میں اس طرح نہیں بلکہ ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھویا جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ غایت اسقاط میں غایت اسقاط وہاں پر جبکہ غایہ اور مغیہ دونوں ایک جنس میں سے ہوں، جب دونوں ایک جنس میں سے ہوں گے تو پھر حکم غایت تک پہنچائیں گے اور ماورائے غایہ اس حکم سے ساقط کر دیا جائے گا۔ اور جو دوسری قسم ہے غایت امتداد یا غایت اثبات، تو وہ اس صورت میں کہ جب غایہ اپنے ماقبل یعنی مغیہ کی جنس سے نہ ہو، تو پھر اس صورت میں حکم کو بڑھانے اور پھیلانے کے لیے غایہ کو ذکر کیا جاتا ہے، جیسے سماتم الصیام الی اللیل، چونکہ رات روزے کی جنس سے نہیں اس لیے رات روزے کے حکم میں داخل نہ ہوگا، چونکہ دونوں غایتوں میں فرق ہے، لہٰذا ایک کا دوسرے پر قیاس کرنا درست نہیں۔ یہ تھا آج کا سبق، امید ہے آپ لوگوں کو سبق کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ سبق اچھی طرح سے یاد کر کے اپنی کراسات میں نوٹ بھی کر لیں اور اگلے درس کا مطالعہ بھی ضرور کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔